अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के ताकतवर ऑप्टिक्स के जरिए दुनिया को अपनी सिफारती ताकत और असर व सूख दिखाने के बाद आज चीन ने एक तारीखी फौजी परेड के जरिए अपनी गैर मामूली अस्करी ताकत और सलाहियतों का मुजाहरा किया है। दूसरी आलमी जंग में जापान से फतह हासिल करने की याद में मुनक़िद की गई इस फौजी तकरीब को खुद चीनी सदर शी जिनपिंग ने लीड किया और वो फौजी दस्तों को कमांड्स भी देते नजर आए, जबकि उनके पहलू में रूसी सदर पुतिन और शुमाली कोरिया के डिक्टेटर किम जोंग उन की मौजूदगी और तकरीब में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की शिरकत को आलमी मीडिया चीन की तरफ से अमेरिका को एक वाज़ेह पैगाम के तौर पर देख रहा है, जबकि खुद अमेरिकी सदर ट्रंप ने भी इस परेड पर रद्दअमल दिया है और अमेरिका के खिलाफ साजिश का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया है, जिसका रूस की तरफ से जवाब भी दे दिया गया है। बीजिंग के तियाननमेन स्क्वायर पर होने वाली इस फौजी परेड पर पूरी दुनिया की नजरें थीं और अब भी दुनिया भर में टीवी चैनल्स पर तबसरे और मनाजिर नशर हो रहे हैं। मगरबी मीडिया की तवज्जो का मरकज़ इस वक्त ये सब बना हुआ है। आलमी खबर रसा इदारे रॉयटर्स ने इस तकरीब का मंजरनामा बयान करते हुए लिखा है कि चीनी सदर जिनपिंग ने बीजिंग में होने वाली इस शानदार फौजी परेड में खबरदार किया कि दुनिया को अमन और जंग के दरमियान इंतखाब का सामना है। चीन की तरफ से ताकत के इस गैर मामूली मुजाहरे के दौरान चीनी सदर के साथ रूस के सदर पुतिन और शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन भी मौजूद थे। ये तकरीब, जो दूसरी आलमी जंग के अख्तिताम पर जापान की शिकस्त को 80 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुनक़िद की गई थी, उसे मगरबी लीडर्स ने बड़ी हद तक नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन पुतिन और किम जोंग उन, जो यूक्रेन की जंग और किम जोंग उन के एटमी अज़ाइम की वजह से मगरिब में तन्हाई का शिकार हैं, वो इस तकरीब में गेस्ट ऑफ ऑनर थे। रॉयटर्स के मुताबिक ये परेड चीन की फौजी ताकत और सिफारती असर व सूख को दिखाने के लिए डिज़ाइन की गई थी और ये एक ऐसे वक्त में हुई कि जब अमरीकी सदर ट्रंप के टैरिफ्स और गैर यकीनी पर मबनी पॉलिसियों ने अमरीका के अपने इत्तेहादियों और मुखालिफिन दोनों के साथ ताल्लुकात को तनाव का शिकार कर दिया है। फौजी परेड के दौरान चीनी सदर शी जिनपिंग खुली छत वाली लिमोजीन में सवार होकर फौजी दस्तों और जदीद तरीन हथियारों का मुआयना करते रहे, जिनमें हाइपरसोनिक मिसाइल, पानी के अंदर चलने वाले ड्रोन्स और हथियारों से लैस रोबोट वुल्फ शामिल थे। चीनी सदर शी जिनपिंग ने साबिक चीनी रहनुमा माओ ज़ेडुंग की तर्ज का लिबास पहन रखा था और उन्होंने रेड कारपेट पर 25 से ज़ायद आलमी रहनुमाओं का इस्तकबाल किया। पुतिन और किम जोंग उनके दरमियान बैठे शी जिनपिंग बार बार दोनों से बातचीत करते रहे, जबकि हज़ारों फौजी और असलहा उनके सामने से गुजरता रहा। यह पहला मौका था कि ये तीनों रहनुमा एक साथ अवामी तौर पर नजर आए। 70 मिनट की इस तकरीब में हेलीकॉप्टर्स बड़े झंडे लहराते हुए परवास कर रहे थे। इसी तरह लड़ाका तैयारे फॉर्मेशन में परवास करते रहे और तकरीब के अख्तिताम पर अमन के पैगाम के तौर पर 80,000 परिंदे आज़ाद किए गए। चीनी सदर शी जिनपिंग ने फौजी परेड के दौरान 50,000 से ज़ायद तमाशाइयों से खिताब करते हुए कहा कि आज इंसानियत को अमन या जंग, डायलॉग या तसादुम और सबके फ़ायदे या सबके नुकसान के दरमियान इंतखाब का मसला दरपेश है। चीनी सदर ने मज़ीद कहा कि चीनी अवाम तारीख़ के दुरुस्त रुख पर डट कर खड़े हैं। बाद में पुतिन ने चीन के स्टेट गेस्ट हाउस में किम जोंग उनके साथ दो तरफा मुलाकात में यूक्रेन की जंग में शुमाली कोरिया के फौजियों की बहादुरी पर शुक्रिया अदा किया, जबकि किम जोंग उन ने पुतिन से कहा कि वो रूस की मदद के लिए हर मुमकिन कोशिश करने को तैयार हैं। बीजिंग में होने वाली इस फौजी परेड में अपनी ताकत के मुजाहरे के तौर पर चीन ने मुतादिद खतरनाक और जदीद हथियारों को दुनिया के सामने पेश किया है। इस हवाले से BBC की रिपोर्ट के मुताबिक लेज़र हथियार, न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल और देव हेकल अंडर वाटर ड्रोन्स उन नए हथियारों में शामिल हैं जिनकी चीन ने आज आलमी सतह पर नकाब कुशाई की है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने परेड से खिताब में यह वाज़ेह किया कि चीन रुकने वाला नहीं है और ना ही हम बदमाशों से खौफजदा होंगे। चीन के कौमी परचम बरदार हेलीकॉप्टर्स और जदीद लड़ाका तैयारों ने चीनी सदर शी जिनपिंग को सलामी भी पेश की। इस दौरान हाइपरसोनिक ग्लाइडर्स, YJ-21 जहाज शिकन क्रूज मिसाइल और आबदोस से लॉन्च किए जाने वाले JL-3 बैलिस्टिक मिसाइल भी दिखाए गए। परेड में चीन के जौहरी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की नुमाइश भी की गई। दिफाई तज्जियाकार एलेक्जेंडर नील के मुताबिक ये तवील रेंज के हामिल मिसाइल हैं और एक मिसाइल मुतादिद वॉरहेड्स ले जाने की सलाहियत रखता है। इस मिसाइल को कुछ ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि ये चीन से बरे आज़म अमरीका को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने
آج گوام کلر نامی ڈونگ فینگ 26D میزائل کی نقاب کشائی بھی کی ہے۔ یہ درمیانی فاصلے تک مار کرنے والا میزائل ہے جو بحر الکاہل میں لڑاکا طیاروں کے ایک گروپ یا امریکی اڈوں کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس کا نام امریکی علاقے گوام کی مناسبت سے رکھا گیا ہے جہاں امریکہ کا اہم فوجی اڈا موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ چین کے ساتھ تنازع کی صورت میں یہ اڈا امریکہ کی فوجی کارروائیوں کے لیے لانچ پیڈ کا کام کرے گا۔ ایک اور ہتھیار LY-1 کی بھی نقاب کشائی کی گئی۔ یہ لیزر ہتھیار 8 پہیوں والے HZ-155 بکتر بند ٹرک کے اوپر نصب تھا۔ دفاعی تجزیہ کار الیگزینڈر نیل کے مطابق یہ لیزر ہتھیار اس قدر طاقتور ہے کہ یہ دشمن کے الیکٹرانک نظام کو ناکارہ کرنے اور جلا دینے کے ساتھ ساتھ حریف پائلٹ کو اندھا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پریڈ میں بہت بڑے حجم کی خودکار گاڑیاں بھی دکھائی گئیں جو زیر سمندر چلنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ یہ آبدوز نما ڈرون پانی کے اندر 18 سے 20 میٹر تک جا سکتے ہیں اور دشمن کے بیڑے یا آبدوزوں کے حملے کے دوران کمانڈ اینڈ کنٹرول اور جاسوسی مشن کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ پریڈ میں ڈرون ٹیکنالوجی کی نئی اقسام بھی شامل تھیں جیسے کہ ٹینکوں پر نصب ڈرون پلیٹ فارم، خودکار ڈرونز اور روبوٹک ڈاگ اس میں شامل تھے۔ پریڈ میں چین کے 5th جنریشن کے فوجی طیاروں کو رن وے سے ٹیک آف کرتے اور ساتھ ہی ساحلی پٹی پر سمندر کے اوپر پرواز کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا۔ دفاعی تجزیہ کار الیگزینڈر نیل کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ طیارے ساحل سے اندر کی طرف پرواز کر رہے ہیں اور یہ پچھلی پریڈ کے مقابلے میں ایک نئی پیش رفت ہے۔ الیگزینڈر نیل کے مطابق اس سے چین کی سمندری طیارہ بردار جہازوں سے زمینی حملہ کرنے کی صلاحیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق چین کے جوہری ہتھیار جن میں سینکڑوں میزائل شامل ہیں اب بھی روس اور امریکہ سے بہت کم ہیں۔ روس اور امریکہ کے پاس ہزاروں کی تعداد میں جوہری ہتھیار ہیں اور ان کی تعداد بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ عالمی میڈیا اس فوجی پریڈ، جدید اسلحے کی نمائش اور امریکہ کے حریف ممالک کے لیڈرز کی موجودگی کو چین کی طرف سے امریکہ کے لیے پیغام کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ آج بیجنگ میں جب اس فوجی پریڈ کا آغاز ہوا تو خود امریکی صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر لکھا، بڑا سوال یہ ہے کہ کیا چین کے صدر شی امریکہ کی اس بہت بڑی سپورٹ اور خون کا ذکر کریں گے یا نہیں جو امریکہ نے چین کو ایک بہت بڑی ناپسندیدہ غیر ملکی حملہ آور سے آزادی حاصل کرنے کے لیے دی تھی۔ ٹرمپ نے مزید لکھا کہ چین کی فتح اور عظمت کی جد و جہد میں بہت سے امریکی مارے گئے تھے۔ مجھے امید ہے کہ ان کی بہادری اور قربانی کو صحیح طور پر یاد کیا جائے گا اور عزت دی جائے گی۔ دعا گو ہوں کہ صدر شی اور چین کے شاندار عوام ایک عظیم اور دیرپا جشن کا دن منائیں۔ ٹرمپ نے پوسٹ کے آخر میں لکھا کہ جب آپ امریکہ کے خلاف سازش کر رہے ہیں تو پلیز میری نیک خواہشات ولادیمیر پوٹن اور کم جونگ ان تک پہنچائیں۔ ٹرمپ کے اس بیان پر روس کے سرکاری ٹی وی میں روسی صدر کے فارن پالیسی کے مشیر سے سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ممکن ہے کہ ٹرمپ طنزیہ انداز میں بات کر رہے ہوں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی سازش نہیں کر رہا ہے، نہ ہی کوئی کسی چیز کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ کسی کے ذہن میں ایسا کوئی خیال بھی نہیں آیا، ان تینوں رہنماؤں میں سے کسی کے ذہن میں بھی نہیں۔ روسی صدر کے مشیر نے مزید کہا کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ موجودہ بین الاقوامی صورتحال میں امریکہ نے، صدر ٹرمپ کی موجودہ انتظامیہ نے اور خود صدر ٹرمپ نے کیا کردار ادا کیا ہے۔ روس کا رد عمل سامنے آیا ہے مگر عالمی میڈیا مسلسل یہ نشاندہی کر رہا ہے کہ چین کی قیادت میں ایک نیا عالمی بلاک بننے جا رہا ہے۔ رائٹرز کے مطابق اس ہفتے کے آغاز میں چینی صدر شی جن پنگ نے ایک علاقائی سلامتی سمٹ میں ایک نئے ورلڈ آرڈر کے اپنے ویژن سے پردہ اٹھایا ہے، ساتھ ہی تسلط اور پاور پالیٹکس کے خلاف اتحاد کی اپیل کی ہے جو پیسیفک اوشین کے پار موجود اپنے حریف پر ایک پوشیدہ تنقید تھی۔ اٹلانٹک کاؤنسل کے گلوبل چائنا ہب کے فیلو وینٹی سنگ کے مطابق چینی صدر شی جن پنگ پر اعتماد نظر آتے ہیں کہ حالات کا پانسا پلٹ گیا ہے اور اب چین ہی ڈرائیور کی سیٹ پر واپس آ گیا ہے۔ آج بیجنگ میں ہونے والی اس فوجی پریڈ میں چینی صدر کے ساتھ صرف پیوٹن اور کم جونگ ان ہی نہیں بلکہ وزیر اعظم شہباز شریف سمیت کئی دیگر عالمی رہنماؤں کے علاوہ امریکہ کے ایک اور حریف ملک ایران کے صدر مسعود پزشکیاں بھی شرکت کر رہے تھے اور بھارتی میڈیا بھی دکھا رہا تھا کہ کیسے وزیر اعظم شہباز شریف عالمی رہنماؤں کے ساتھ پریڈ میں شرکت کر رہے ہیں اور بھارتی وزیر اعظم مودی وطن واپس پہنچ گئے ہیں، جبکہ امریکی نشریاتی ادارے CNN میں فوجی پریڈ سے پہلے تجزیہ شائع ہوا تھا جس میں چین، روس، ایران اور شمالی کوریا کے لیڈرز کی فوجی پریڈ میں ایک ساتھ شرکت کو مغرب کے لیے چیلنج تھا۔ آرٹیکل کے مطابق گزشتہ 3 دنوں سے چینی صدر شی جن پنگ چین کے ایک پورٹ سٹی میں ایشیا اور مشرق وسطیٰ کے رہنماؤں کا استقبال کر رہے ہیں۔ SCO کا سربراہی اجلاس بڑی احتیاط سے ترتیب دیا گیا تھا جس کا مقصد چینی صدر کے نئے ورلڈ آرڈر کے ویژن کو نمایاں کرنا تھا۔ شی جن پنگ کا کئی روز کا سافٹ اینڈ ہارڈ پاور کا مظاہرہ
ایک واضح پیغام دیتا ہے کہ چین ایک ایسی قوت ہے جو عالمی اصولوں کو اثر نو ترتیب دینا چاہتی ہے اور اسے مغرب کے بنائے گئے اصولوں کو چیلنج کرنے میں اب کوئی خوف نہیں ہے۔ CNN کے آرٹیکل کے مطابق یہ بھی پہلا موقع ہے کہ ان 4 ممالک کے رہنما یعنی چین، روس، شمالی کوریا اور ایران، جن کے بارے میں واشنگٹن کے اسٹریٹجسٹ خبردار کرتے ہیں کہ یہ ایک امریکہ مخالف ایکسس کی شکل اختیار کرنے کے قریب آ رہے ہیں، وہ ایک ہی تقریب میں اکٹھے ہوں گے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں نظر آنے والے لمحات اتنے ہی طاقتور تھے جتنے اس اجلاس کے بعد جاری ہونے والے بیانات، جو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ مغرب کے بغیر بھی قیادت ہو سکتی ہے۔ آرٹیکل کے مطابق مغربی رہنما جو بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے پیوٹن پر دباؤ بڑھا کر انہیں یوکرین جنگ ختم کرنے پر مجبور کریں، یہ آپٹکس نہایت سخت ہیں، اور جب شی جن پنگ روسی صدر پیوٹن کو اپنے ساتھ بٹھا رہے ہیں تو اس سے وہ خود کو واحد عالمی ہیوی ویٹ کے طور پر پیش کر رہے ہیں جو پیوٹن پر جنگ ختم کرنے کے لیے دباؤ ڈال سکتے ہیں، تاہم وہ اس حیثیت کو مغرب کے اصولوں کے مطابق استعمال کرنے والے نہیں ہیں۔ اس پوری صورتحال کو امریکہ کیسے دیکھ رہا ہے؟ امریکہ میں جو اکیڈمکس ہیں، اس کے علاوہ جو تھنک ٹینکس ہیں، وہ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر بین الاقوامی امور اور ڈین بوسٹن یونیورسٹی پروفیسر عادل نجم صاحب۔ پروفیسر صاحب، بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے۔ جب یہ SCO کا اجلاس بلایا گیا، اس میں جو مہمانوں کی شرکت ہو رہی تھی، مغربی میڈیا کہہ رہا تھا کہ یہ سمبولک ہے، علامتی طور پر ایک طاقت کا مظاہرہ ہے، پریڈ ہوتی ہے، اس میں ایرانی صدر ہوں، شمالی کوریا کے ڈکٹیٹر ہیں وہ موجود ہوں، روسی صدر موجود ہوں، اب اور جو جدید ہتھیار ہیں اس کے بعد تو خود مغربی میڈیا اس کو باقاعدہ طاقت کے مظاہرے کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ کیا واقعی اس وقت ایک متبادل طاقت سامنے آ رہی ہے جس کا مظاہرہ ہو رہا ہے؟ یقیناً اور اس میں تو کوئی سرپرائز نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم پچھلے 10-15 سال سے ہمیں نظر آ رہا تھا کہ ایک شفٹ ہو رہا ہے، لیکن وہ کس طرح ہوگا، کس طرح کھلے گا، دیٹ واز دا کویسچن، اور اب وہ صاف ظاہر ہو گیا۔ ان اے وے ٹرمپ صاحب نے خود اس کو ایکسلریٹ کر دیا ہے اپنی پہلی ٹرم میں، اور پھر اس میں تو بہت زیادہ ایک طرح سے چین جس کی پریفرنس یہ ہوتی کہ وہ منظر عام پہ آہستہ آہستہ آتا، اپنی طاقت بڑھاتا، اس کو ایک طرح سے کارنر کر کے فورس کر دیا ہے کہ اب تو یہ بڑی کھلی ایک، آپ اس کو جنگ استعمال کریں لفظ یا نہ لفظ کریں استعمال، لیکن یہ جو مظاہرہ ہے یہ اگر سمبولک ہے تو جنگ بھی تو سمبلز کی ہے نا۔ اگر یہ آپٹک ہے تو آپٹک جو ہے وہ نیریٹو کا بڑا بھائی ہوتا ہے۔ اگر نیریٹو امپورٹنٹ ہوتا ہے، بیانیہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، جو الفاظ سے نکلتا ہے، تو جو آپ چیز دیکھتے ہیں وہ اسی تسلسل کا ایک سلسلہ ہوتا ہے اور اس کا اگلا سٹیپ ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپٹکس یہ ہیں کہ میرا جہاز تمہارے جہاز سے بڑا ہے، میری پریڈ تمہاری پریڈ سے کہیں بہتر ہے، میرے پاس تم اگر اپنے دفتر میں دنیا کے لیڈرز کو بلا کے ان کی تذلیل کر سکتے ہو، تو میں بڑے بڑے لیڈرز کو بلا کے جو تمہارے مخالفین ہیں اپنے ساتھ کھڑا کر سکتا ہوں، نہ صرف کھڑا کر سکتا ہوں، آئی کین شو کہ وہ ایک طرح سے مجھے الیجنس دے رہے ہیں۔ آپ نے پیوٹن صاحب کو اور جو شی صاحب کی جو ڈائنامکس ہیں، وہ پیوٹن کسی کے ساتھ نہیں ہوتے۔ ان اے وے دی ٹائپ آف ریسپیکٹ ہی گیوز ٹو دی چائنیز لیڈر، وہ نہ امریکہ کو دیتے ہیں نہ کسی کو۔ سو یہ جو آپٹکس ہیں، یہ جو سمبلزم ہے، یہ انکانسیکوینشل نہیں ہے، یہ تو اب جنگ آپ سمجھ لیں اسی چیز کی ہے۔ دیکھیں نا، جب ٹرمپ صاحب اپنے دفتر میں کسی کو بلا کے پریس کانفرنس پہ کیمراز لگا کے اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، وہ بھی تو آپٹکس ہے نا۔ ٹرمپ صاحب نے جو ایک پریڈ کرنے کی کوشش کی جو ان اے وے فلاپ ہو گئی، وہ بھی آپٹکس تھے۔ تو ان اے وے میں یہ آپ سوچیں کہ جس چیز پہ سب سے زیادہ فخر ہے ٹرمپ صاحب کو، جو ان کی سب سے بڑی وہ ہے نا اسکل ہے آپٹکس کی، گریبنگ اٹینشن کی، ایک طرح سے چین نے ان کو اسی پہ مات دے دی ہے۔ دیٹ از وائی وہ جو ہم نے دیکھا ٹرمپ صاحب کا بیان، وہ اتنا وسرل ہے، اتنا دل سے نکلی ہوئی ایک فریاد ہے کہ یار جو چیز میں سب کا بادشاہ تھا، آپٹکس، اس میں ہی چین نے ایک اتنا بڑا مارکا انجام کر دیا SCO کے ساتھ اور اس کے بعد پریڈ کے ساتھ۔ اور یہ بھی بتائے گا کہ ظاہر امریکن میڈیا میں تو اب تبصرے ہو ہی رہے ہیں کہ ٹرمپ یہ کہہ کر آئے تھے کہ میک امریکہ گریٹ اگین، مگر اب الٹا ہو رہا ہے۔ ان کے اتحادی بھی کنسرن کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ جو اکیڈمک سرکلز ہیں وہاں پر، جو تھنک ٹینکس ہیں وہاں پر کیا سنوائی ہے؟ وہاں پر بھی کیا یہ کنسرن ہے کہ ٹرمپ تو بالکل تنہا کر رہے ہیں امریکہ کو، یا پھر طاقتور کر رہے ہیں اور متحد کر رہے ہیں امریکہ کو، مخالفین کو؟
بہت زیادہ کنسرن ہے، بہت زیادہ کنسرن ہے. کنسرن کے علاوہ جو ہے وہ ایک رائٹنگ آن دا وال ہے. تو یہاں تو نہ صرف تشویش ہے لیکن ایک بہت بڑی، آپ سارے تھنک ٹینکس دیکھ لیں، آپ ان کے رسالے دیکھ لیں، فورن پالیسی میگزین دیکھ لیں، فورن افیئرز میگزین دیکھ لیں، وہ چیزیں جن سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ انٹلیکچوئل تھاٹ کہاں ہے، وہ تو اس وقت ایک ٹوٹل سپن میں ہے کہ یار یہ آپ کیا کر رہے ہو کہ ایک جو پریٹنس تھا اس کو آپ خود یہ ظاہر کر رہے ہو کہ ہم گریٹ نہیں ہیں. اور نہ صرف یہ کہ آپ کا جو دوست تھا، کہ ایک طرح سے جو تڑی کی سیاست انہوں نے شروع کی ہے. دیکھیں امریکہ کی سیاست میں تڑی ہمیشہ تھی، پاور ہمیشہ تھی، طاقت ہمیشہ تھی. امریکہ چھینک مارتا تھا، دنیا کو زکام ہو جاتا تھا، یہ ہمیشہ تھا. لیکن وہ ان کا طریقہ واردات یہ تھا کہ ہم مورلی سپیریئر ہیں، ہم دنیا کے چودھری اس لیے ہیں کہ ہم اچھے ہیں، ہم ڈیموکریسی میں بلیو کرتے ہیں، ہم رائٹس میں بلیو کرتے ہیں. اس کو ٹرمپ صاحب نے خصوصاً اس بار جو ریپلیس کیا ہے، میں لفظ تڑی کی سیاست سے بہتر اس کا کوئی ڈیفینیشن ہے نہیں کہ کیونکہ میں بڑا ہوں، میرے پاس سٹک تم سے بڑی ہے، اس لیے میں کہوں گا ٹیرف لگیں گے، چاہے ان کی تک بنے یا نہ بنے لیکن لگیں گے. اور اس کا جواب جو ملا ہے ہمیں پچھلے 2-3 دنوں میں خصوصاً چین سے بھی لیکن دوسرے ممالک سے بھی، روس سے بھی، وہ یہ ہے کہ یار اگر تم تڑی مار سکتے ہو تو میں بھی مار سکتا ہوں. جو چھوٹا پلیئر ہوگا ہمارے جیسا وہ اس تڑی کی سیاست میں کہے گا اچھا یار ٹیرف جتنے بچا لو بچا لو. جو انڈیا جیسا ہوگا وہ ناراض ہو جائے گا، رس جائے گا. لیکن جو چین جیسا ہوگا وہ کہے گا اچھا یار تم کس چیز کی تڑی مار رہے ہو، یہ دیکھو میرے میسائل، یہ دیکھو میرے ڈرون، یہ دیکھو میرے وہ روبوٹک وولفس. سو دیٹ از واٹ آئی ایم سیئنگ از یہ آپٹکس ہی ہیں، لیکن آپٹکس ہی از واٹ پالیٹکس is being defined by now. ایک میں چھوٹی سی بات میں نوٹ کیا ہوگا کہ روس کے جو ہیں صدر پیوٹن، انہوں نے اپنی تقریر میں شکریہ ادا کیا ان ممالک کا جو یوکرین میں پیس لانا چاہ رہے ہیں، اور ذکر کیا چین کا اور بھارت کا، اور امریکہ کا نام ہی نہیں لیا. آپ کو الاسکا کی ملاقات یاد ہوگی. سو یہ بالکل ہم جو ہے اپنے سامنے ہسٹری بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، بسات تبدیل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. آئی ڈو ناٹ نو کہ یہ کہاں جائے گی، لیکن اب مسلمہ ہے کہ دیر از اے شفٹ ہیپننگ. مطلب اب ظاہر ہے ٹرمپ کی جو اپنی شخصیت ہے وہ انپریڈکٹیبل ہے، مگر جہاں پر یہ نظر آتا ہے کہ باقی دیگر ممالک نے مسل دکھایا ہے، تو دوسری طرف یہ تجزیہ بھی ہوتا ہے کہ ٹرمپ کی جیسی بھی شخصیت ہو، امریکہ کی جو اکانومی ہے، امریکہ کی جو مارکیٹ ہے، اس کی سب کو ضرورت ہے. اس لیے بھارت کو بھی ایونچولی اب ٹرمپ کے ٹرمز پر ہی بات ماننی پڑے گی، ٹیرفز پر. چین کو بھی شاید ماننی پڑے گی، اور پیوٹن کو بھی، کیونکہ وہ سینکشنز کی بات کرتے ہیں، تو جنگ کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا پڑے گا. تو ایسا ہوگا یا پھر واقعی ٹرمپ کو ہی پیچھے ہٹنا پڑے گا اب جو حالات و واقعات نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں دو چیزیں ہوئی ہیں آپ کے سوال کے حساب سے جو بڑی اہم ہے. پہلی ٹرم تک ایک خیال یہ تھا کہ اچھا یار یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا یہ ٹرمپ ہے، یہ بس ان کی شخصیت ہی ایسی ہے، یہ ہیں ہی ایسے، یہ بات ہی ایسی کرتے ہیں. تو آپ ایک لیوے دے دو. آپ کو امریکن تھنک ٹینک بھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے تھے کہ یار یہ نہیں، ڈونٹ ٹیک ہم سیریسلی، یہ امریکہ نہیں ہے، یہ ٹرمپ ہے، یہ ان کا سٹائل ہے. سو ان کو آپ ایک وہ دے دو، چیک دے دو، فری وہ دے دو. اس بار آپ کو نظر یہ آ رہا ہے کہ جو شفٹ ہے، چاہے باقی امریکہ مانے نہ مانے، وہ اس کو پرماننٹ کر رہے ہیں. کورٹس ان کے ساتھ ہیں، وہ اس بار بڑی تیاری کے ساتھ آئے ہیں. ان کے سارے جو اقدام ہیں وہ پالیسی والے ہیں، ان سے واپس ہٹنا بڑا مشکل ہو جائے گا. تو ایک تو سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ پرماننٹلی شفٹ ہو گیا، یا صرف یہ ہے کہ ایک لیڈر آ گیا 4 سال کے لیے جس کو ہم ویٹ آؤٹ کر لیں گے. اس وقت بھی کچھ ملک جو ہیں ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ اچھا یار اس کو ویٹ آؤٹ کر لو، یہ جب چلا جائے گا تو پھر ہم نارمل پہ آ جائیں گے. اب ایک طرح سے چین نے کہہ دیا کہ یار نارمل شارمل کوئی نہیں آنا، اور میرے خیال میں اب ظاہر ہو گیا کہ یہ واپس وہاں نہیں آئے گا. کہاں آئے گا آئی ڈونٹ نو. ایسا نہیں ہے کہ ٹرمپ جیسا ہی رہے گا، لیکن وہاں نہیں آئے گا جہاں دوسرا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ شفٹ کی بات کر رہے ہیں وہ یو آر رائٹ آن آل دا فیکٹس، لیکن فیکٹس چینج ہو جاتے ہیں نا جب آپ اتنے ٹیرف لگاتے ہیں. خصوصاً اس وقت ہر ملک جو ہے وہ صرف یہ نہیں سوچ رہا کہ ٹرمپ کے ٹیرف کا کیا کرنا ہے، وہ نئی مارکیٹ سے ایجاد کر رہا ہے. اگر ہم برکس کا نام سنتے ہیں تو وہ اس لیے سنتے ہیں کہ برکس کی جو اس کی پاپولیشن ہے وہ امریکہ اور یورپ کی پاپولیشن ملا کے بھی اس کے کئی گنا. اب تک پرابلم یہ تھا کہ وہ اکانومی جو تھی وہ اس کا سائز تو تھا لیکن ان کا آپس کا ٹریڈ وغیرہ نہیں تھا. لیکن ان ٹیرفز کا ایک نتیجہ یہ ہوگا نا کہ لوگ دوسری جگہیں ڈھونڈیں گے
जब वो दूसरी जगह ढूंढेंगे तो अमेरिका में तशवीश ये है, इकोनॉमिक थिंक टैंक्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि यार हमारी जो इकोनॉमिक सुपीरियोरिटी है वो ही ना लूज हो जाए इसमें। साहब, और इस सारी की सारी सिचुएशन में अब ज़ाहिर है भारत के लिए एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें नरेंद्र मोदी समझते थे कि उनका के बेस्ट फ्रेंड हैं ट्रंप, जब उनकी तरफ से सर्द महरी आई तो अब वो चीन के करीब होते नज़र आते हैं, पुतिन के साथ तो कुर्बत रही ही है, मगर पाकिस्तान के लिए एक ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही है जिसमें ट्रंप भी खुश हैं। पाकिस्तान चीन के साथ तो पाकिस्तान के देरीना ताल्लुकात हैं, SCO समिट में जाते हैं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को बड़ा अच्छा रिसेप्शन मिलता है, वो पुतिन से भी मिलते हैं, वो परेड के लिए भी रुकते हैं, उसमें भी शिरकत होती है, साथ चलते नज़र आते हैं। पाकिस्तान अच्छे तरीके से बैलेंस कर रहा है और ये ऐसे ही चलता नज़र आता है। देखिए, मेरे अपने ख्याल में पहली चीज़ तो ये कि डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस एज वेल एज अदर डिप्लोमेटिक इंस्टीट्यूशंस हैव प्लेड वेरी वेल। ये कहने के बाद मैं प्लीज़ ये रिपीट करूंगा, बी केयरफुल, बी केयरफुल। हमने शायद पहले भी बात की है कि बादशाह की दुश्मनी तो बहुत बुरी होती है, लेकिन बादशाह की दोस्ती भी कोई खास इतनी अच्छी नहीं होती। ये मोदी साहब ने सीखा है। मोदी साहब का लेसन यही है कि ये जो यारी और दोस्ती और झप्पी पाना था, इसकी सियासत की जब आपको कॉस्ट देनी पड़ती है, क्योंकि अगले की एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं, अगले की तवक्कुआत हो जाती हैं। हमने एक अजीब नज़ारा देखा जो मैं सोच रहा था कि और कौन से मुल्क हैं जो ये कर सकते हैं आज की तारीख में। हमने ये देखा कि वो कौन सा मुल्क है जो ट्रंप के साथ भी मुस्कुरा के मिल सकता है, पुतिन के साथ भी मुस्कुरा के मिल सकता है, चीन के साथ भी मुस्कुरा के मिल सकता है। और ये हमने देखा ना अपनी तस्वीरों में पिछले हफ्ते। एंड पाकिस्तान इज वन ऑफ द वेरी फ्यू प्लेसेस दैट डज दैट। सो इन अ वे तो हम बड़ी अच्छी पोजीशन में। ऑन द अदर हैंड ख्याल रखें, क्योंकि ऐसी पोजीशन रहती नहीं है हौले हौले। और मैं ऑलवेज ऐसे ही कि वो जो नीवे नीवे की सियासत है, किसी के बहुत करीब हो गए तो कोई दूसरा जो है वो आपको पुश करेगा, और देखिए ना किसी वक्त कोई ना कोई आपसे कुछ मांगेगा। एंड दैट इज वाई हमें अपनी वो जो इन अ वे न्यूट्रलिटी वाली है, जिसको आप थर्ड फोर्स कह लें, जिसको आप नॉन अलाइंड कह लें, जिसको आप ये कह लें कि जी हमारा इंटरेस्ट हमारे मफाद से है, हम हर एक के साथ बात करने को तैयार हैं, लेकिन वो वॉक बड़ी केयरफुल होनी होती है ना। क्योंकि अगर ये तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अभी जो अमेरिका में तस्वीरें चल रही हैं वो सारी जो हैं वो नॉर्थ कोरिया के बारे में है, रूस के बारे में, इंडिया के बारे में। लेकिन अगर वो तस्वीरें जो हैं पाकिस्तान के बारे में भी होनी शुरू हो जाएं और अमेरिका में सवाल ये हो जाए कि जनाब आप लंच तो करते हैं हमारे साथ और डिनर पर चले जाते हैं चीन, तो ये सवाल कभी ना कभी पूछे जाएंगे। आई थिंक पाकिस्तान हैज प्लेड इट वेरी वेल। लेकिन आई ऑल्सो थिंक, मैं ये इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि हमें चौकस रहना चाहिए, हमें अपनी बिल्कुल हमारी जो लाइन है उसको क्लियर रखना चाहिए कि हमारी लाइन ये है कि हमारा इंटरेस्ट पाकिस्तान है, हमारा इंटरेस्ट अलाइनमेंट नहीं है, हमारा इंटरेस्ट कैंप चूज करना, साइड पुगना नहीं है। हमारा इंटरेस्ट ये है कि हम हर एक के साथ ताल्लुकात रखना चाहते हैं और रख सकते हैं, लेकिन उसकी जो कीमत होती है, उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है डिप्लोमेसी। सिर्फ दोस्ती नहीं, एक्चुअल डिप्लोमेसी। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। गुज़िश्ता सालों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुसलसल तनाज़ात सामने आते रहे हैं। अदालत की खुद मुख्तारी और वहाँ जजेस की तैनाती पर मुसलसल सवालात उठते रहे हैं। आज नए अदालती साल के आगाज़ पर चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास हुआ, मगर ये इजलास गैर मामूली तौर पर बगैर किसी डिस्कशन के ख़त्म हो गया। अहम बात यह है कि इस अहम इजलास से पहले अदालत के 2 जजेस जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस एजाज इसाक खान ने ख़त लिखकर चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इंतजामी मामलात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। जबकि आज होने वाले फुल कोर्ट इजलास की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे ज़ई की खबर के मुताबिक ज़राए ने बताया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास में एस्टैब्लिशमेंट रूल्स और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स बगैर डिस्कशन अक्सरियती राय से मंजूर कर लिए गए। इस दौरान एक जज की डिस्कशन और मुशावरत के लिए फुल कोर्ट मीटिंग कुछ दिन के लिए मौखर करने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी गई। ज़राए के मुताबिक 11 में से 6 जजेस ने रूल्स के हक में वोट दिया, जबकि 5 जजेस ने मुखालफत की। रूल्स के हक में वोट देने वाले जजेस में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो, जस्टिस आजम खान, जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास शामिल थे। जबकि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ ने रूल्स की मंजूरी के खिलाफ वोट दिया। ज़राए ने मजीद बताया है कि फुल कोर्ट इजलास के एजेंडे में 2 जजेस की जानिब से
خطوط کے ذریعے کیا گیا ترمیم کا مطالبہ بھی مسترد کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق جسٹس بابر ستار اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کے ایجنڈے میں تبدیلی سے متعلق خطوط زیر بحث ہی نہیں آئے، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بلڈنگ کے نقائص کا معاملہ حکومت کو بھیج دیا گیا اور فیملی کورٹ کے ججز کے اختیارات کے حوالے سے بھی متفقہ طور پر فیصلہ کر لیا گیا۔ اس ساری صورتحال میں کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جسٹس اعجاز اسحاق خان اور جسٹس بابر ستار نے عدالت کے انتظامی معاملات اور فل کورٹ اجلاس کے ایجنڈے سے متعلق چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کو خطوط لکھے تھے۔ جسٹس بابر ستار نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس سرفراز ڈوگر کو آج ہونے والے فل کورٹ اجلاس کے حوالے سے لکھے گئے اپنے خط میں لکھا تھا کہ ڈیئر جسٹس ڈوگر، مجھے ایک سرکولر ملا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ آپ نے کل کے لیے فل کورٹ میٹنگ بلائی ہے۔ یہ قدم کافی عرصے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے انتظامی معاملات میں ہونے والے غیر قانونی اقدامات کو درست کرنے کے لیے ضروری تھا۔ اب اس کا ہونا خوش آئند ہے اور یہ عمل حقیقت میں آپ کے پیش رو کے دور میں شروع ہوا تھا اور آپ کی لاہور ہائی کورٹ سے ٹرانسفر کے بعد اور بطور قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تعیناتی کے دوران بھی یہ عمل جاری رہا۔ میں یہ خط لکھ کر آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ فل کورٹ میٹنگ میں درجہ ذیل معاملات کو بحث کے لیے شامل کیا جائے۔ میں نے یہاں صرف مختصر وضاحتیں یا سوالات لکھے ہیں تاکہ ان معاملات کی اہمیت واضح ہو سکے، مگر مجھے یقین ہے کہ آپ میری بات سمجھ جائیں گے۔ کچھ لوگ یہ مشورہ دے سکتے ہیں کہ یہ سب ایک بے فائدہ مشق ہے، کیونکہ آپ کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں منتقلی کے بعد سے عدلیہ کی آزادی، ادارہ جاتی اصولوں اور جج صاحبان کے درمیان باہمی احترام کے اصولوں کو کھلے عام نظر انداز کیا جاتا رہا ہے، لیکن انسان کی فطری صلاحیت پر بھروسہ کبھی ختم نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنے فیصلوں کے حوالے سے درست اور باوقار راستہ اختیار کرے۔ خط میں جسٹس بابر ستار نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے بنیادی حقوق کے گارڈین کے طور پر کم ہوتے ہوئے کردار کے حوالے سے لکھا ہے کہ ٹام بنگم نے اپنی کتاب دی رول آف لا میں لکھا کہ دنیا میں کچھ ایسے ملک ہیں جہاں عدالتی فیصلے ہمیشہ ان کے حق میں آتے ہیں جن کے پاس طاقت ہوتی ہے، لیکن غالباً وہ ایسی جگہ نہیں ہیں جہاں ہم میں سے کوئی رہنا چاہے گا۔ قانون کی حکمرانی والے نظام میں عدلیہ کی اولین ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ ریاست کی طاقت کے غلط استعمال کے مقابلے میں آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق کا تحفظ کرے۔ کیا اس عدالت کے جج واقعی سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ آج یہ بنیادی آئینی فریضہ ادا کر رہی ہے؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی عوام انہیں اپنے بنیادی حقوق کے محافظ اور ان کا دفاع کرنے والے کے طور پر دیکھتے ہیں؟ اسی طرح خط میں ذیلی عدلیہ پر نگرانی اور کنٹرول نہ ہونے کے حوالے سے لکھا ہے کہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ اپنی یہ ذمہ داری پوری کر رہی ہے کہ وہ اپنی ماتحت عدالتوں پر نگرانی اور کنٹرول رکھے تاکہ وہاں تعینات جج آئین کے آرٹیکل 203 کے مطابق بغیر خوف کے اپنے عدالتی فرائض سر انجام دے سکیں؟ کیا اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ جوڈیشری اسی طرح میوزیکل چیئرز کے کھیل کی طرح نظر آتی رہے گی جو زیادہ تر ڈیپوٹیشن پر آئے ہوئے افسران کے ذریعے چلتی ہے، یا پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کو ایک آزاد ادارے کے طور پر ترقی دے جو انٹیگریٹی اور ایفیشنسی کی صلاحیت رکھتا ہو؟ جسٹس بابر ستار نے خط میں کیسز کی فکسیشن اور روسٹرز کی تیاری میں شفافیت اور منطق کی کمی کے حوالے سے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کو مخاطب کرتے ہوئے مزید لکھا ہے کہ انسٹیٹیوشنل نارمز کے برعکس آپ نے ایسے روسٹرز بنائے ہیں جن میں سینئر ججز حتیٰ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر پیونی جج تک کو ڈویژنل بینچز کی سربراہی سے باہر رکھا گیا ہے۔ کیا کیسز کی فکسیشن چیف جسٹس کی خواہش پر چلنی چاہیے یا اس میں شفافیت ہونی چاہیے کہ کون سا کیس کس جج کے پاس جائے اور ججز کی مہارت کو اس کام سے ملایا جائے جو ان کے سپرد کیا جاتا ہے؟ ہم اپنے فیصلوں میں روز لکھتے ہیں کہ سرکاری اہلکار بادشاہ نہیں ہوتے اور ان کے انتظامی اختیارات لامحدود نہیں ہوتے اور نہ ہی انہیں جانبدار طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے دور میں جاری ہونے والی کاز لسٹ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ زیادہ تر مقدمات ان ججز کو بھیجے جاتے ہیں جو کہیں اور سے ٹرانسفر ہو کر آئے ہیں یا ایڈیشنل ججز ہیں، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے مستقل ججز کو نظر انداز کیا جا رہا ہے جنہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ کا ٹرانسفر پسند نہیں آیا تھا۔ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے انتظامی اختیارات استعمال کرتے ہوئے یہ یاد نہیں رکھنا چاہیے کہ ججز بشمول چیف جسٹس بھی عوامی عہدیدار ہیں، بادشاہ نہیں ہیں؟ خط میں عدلیہ کی آزادی کو کمزور کرنے کے لیے انتظامی اختیارات کے استعمال سے متعلق جسٹس بابر ستار نے لکھا ہے کہ آپ کے دور میں ہم نے یہ دیکھا کہ دفتر نے عدالتی احکامات کے باوجود کاز لسٹ جاری کرنے سے انکار کیا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مقدمات ایک عدالت سے دوسری عدالت کو منتقل کر دیے گئے، حالانکہ چیف جسٹس کے دفتر کے پاس ایسا کرنے کا
اختیار ہی نہیں تھا۔ اور حال ہی میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایسے روسٹرز جاری کیے گئے جن کے ذریعے 2 ججز کو ان کے ڈاکٹ سے محروم کر دیا گیا تاکہ ان کے سنگل بینچ ڈاکٹ سے انہیں عملاً غیر فعال بنایا جا سکے، جن میں بھی شامل تھا۔ یہ حربے بظاہر کچھ ججز کو غیر اہم بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہماری عدالتی تاریخ ایسی ہی بدنیتی پر مبنی پریکٹسز سے بھری ہوئی ہے جو آمرانہ ادوار میں پروان چڑھیں، مگر کیا عدلیہ کی آزادی کو یوں سبوتاژ کرنا کسی طرح سے جائز ہے؟ جیسے بابر ستار نے اپنے خط میں ہائی کورٹ کے اجتماعی کردار کو کمزور کرنے کے لیے کمیٹیوں کی تشکیل پر لکھا ہے کہ آپ نے ایسی کمیٹیاں بنائی ہیں جن میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے زیادہ تر سینئر ججز کو انتظامی معاملات میں شریک ہی نہیں کیا گیا۔ آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے رولز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 سب سے سینئر ججز کو انتظامی کمیٹی سے باہر رکھا ہے اور ان انسٹیٹیوشنل نارمز کو توڑا ہے جن پر لاہور ہائی کورٹ سمیت تمام ہائی کورٹس عمل کرتی ہیں جہاں سے آپ آئے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی کمیٹیوں کو اس سال تعینات کیے گئے ایڈیشنل ججز اور آپ کے ساتھ دیگر صوبوں سے ٹرانسفر ہو کر آنے والے ججز کے حوالے کرنے سے ادارے کے طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ مضبوط ہوگی اور ججز کے درمیان باہمی تعاون کو فروغ ملے گا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کو لکھے گئے خط میں مزید لکھا ہے کہ آپ نے ایک سرکولر جاری کرنے کے اختیارات سنبھال لیے ہیں جس میں ججز کو ملک سے باہر سفر کرنے کے لیے آپ سے NOC لینے کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی ججز کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے۔ نہ آئین اور نہ ہی قانون چیف جسٹس کے دفتر کو ایسا کوئی اختیار دیتا ہے کہ وہ اپنے ساتھی ججز پر اس طرح حکمرانی کرے۔ فل کورٹ میٹنگ میں غور کے لیے بھیجے گئے ڈرافٹ رولز بھی تمام انتظامی اختیارات چیف جسٹس کے دفتر میں مرکوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے شاید لارڈ ایکٹن کے وہ الفاظ پڑھے ہوں گے جن میں وہ کہتے ہیں کہ پاور ٹینڈس ٹو کرپٹ اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی۔ کیا چیف جسٹس کے دفتر کو آمریت میں بدل دینا اور عدلیہ کو ایک ریجیمنٹ تک محدود کرنا ہماری عدالتی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے ضروری عدالتی آزادی کو مضبوط کرے گا؟ جسٹس بابر ستار نے اپنے خط میں مزید لکھا ہے کہ ججز سب سے زیادہ معاوضہ لینے والے سرکاری عہدیدار ہیں اور ان کی کارکردگی کے حوالے سے عوام کے سامنے سخت احتساب ہونا چاہیے، لیکن کیا اس کے لیے ایک متفقہ اور غیر جانبدار معیار طے نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کے دور میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے عدالتی کام کے بارے میں ایسے گمراہ کن اعداد و شمار جاری کیے ہیں جن کا مقصد یہ تاثر دینا ہے کہ کچھ جج تو انتہائی مؤثر طریقے سے کام کرتے ہیں جبکہ دوسرے ججز بالکل بھی کام نہیں کرتے ہیں۔ اگر کوئی ریسرچر یہ تحقیق کرے کہ کون سے مقدمات تعداد اور نوعیت دونوں اعتبار سے ان ججز کو دیے گئے جنہیں زیادہ کام کرنے والا دکھایا گیا ہے اور دوسرے ججز کو کون سے کیسز ملے ہیں، اور پھر وہ ریسرچر ان فیصلوں کی نوعیت، معیار اور طوالت کا بھی جائزہ لے جو ان اعداد و شمار میں شامل ہیں، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا ہمیں دھوکہ دہی پر مبنی تشہیر میں لگے رہنے کے بجائے باہمی اتفاق سے کارکردگی جانچنے کا ایک طے شدہ معیار اور یہ رہنمائی وضع نہیں کرنی چاہیے کہ کون سے فیصلے رپورٹ کیے جائیں تاکہ ہم دیانتداری کے ساتھ اپنی کارکردگی بہتر بنانے کی کوشش کر سکیں اور اپنے آپ کو جواب دہ ٹھہرا سکیں؟ اپنے سارے سوالات اور تحفظات بتانے کے بعد جسٹس بابر ستار نے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے نام مزید لکھا ہے کہ آپ اس بات کو اپریشیٹ کریں گے کہ ادارے بنانے میں دہائیاں لگ جاتی ہیں لیکن انہیں تباہ ہونے میں کچھ وقت نہیں لگتا۔ پچھلے چند برسوں میں ہم نے یہ سب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگرچہ مجھ پر یہ الزام لگ سکتا ہے کہ میں نے آپ کو یہ خط لکھتے ہوئے تجربے پر امید کو ترجیح دی ہے تاکہ ادارے کے اندر بحث اور مکالمے کو فروغ دے سکوں اور اس بگاڑ کو روکا جا سکے جو اس عدالتی ادارے کو بے معنی کر رہا ہے، مگر میں روسو کی اس رائے کا قائل ہوں کہ انسانوں میں نیکی کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ تاریخ ان لوگوں کو کبھی اچھے الفاظ میں یاد نہیں رکھتی جو اچھے وقت میں فائدہ اٹھاتے ہیں، اور تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ اچھے اور برے دونوں وقت جلد یا بدیر ختم ہو ہی جاتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس نوٹ کو اس جذبے کے ساتھ پڑھیں گے جس کے تحت یہ لکھا گیا ہے۔ اگر اس کے مندرجات سے کسی کو ناگواری ہو تو میں پہلے ہی معذرت خواہ ہوں، کیونکہ یہ میرا مقصد ہرگز نہیں ہے۔ ہم سب بالغ اور سنجیدہ لوگ ہیں اور ہمیں اپنے ادارے کی بگڑتی حالت کے بارے میں کھل کر بات کرنے کے قابل ہونا چاہیے اور اپنی کمزوریوں کو ایمانداری سے پہچانے اور تسلیم کیے بغیر کوئی اصلاحی قدم نہیں اٹھایا جا سکتا۔ جبکہ جسٹس اعجاز اسحاق خان نے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کو لکھے گئے اپنے خط میں لکھا ہے کہ ڈیئر چیف جسٹس صاحب، مجھے کل فل کورٹ میٹنگ کا نوٹ موصول ہوا۔ کہاوت دیر آیت درست آیت کے تحت میں اس قدم کا خیر مقدم کرتا ہوں، تاہم یہ ضرور واضح کرنا چاہتا ہوں کہ فل کورٹ اجلاس ایک ادارہ جاتی کنونشن ہے جس پر ہر ایسے وقت میں عمل ہونا چاہیے جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے کام پر اثر انداز ہونے والا کوئی اہم فیصلہ لیا جانا ہو، نہ کہ صرف اس وقت کہ جب موجودہ چیف جسٹس کو اس کا خیال آ جائے۔ خط میں مزید لکھا ہے
नोटिस के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स का एक नया किताबचा भी शामिल था, जो बज़ाहिर पहले ही सरकारी गैजेट में शाया हो चुका है। मुझे इस बात पर सख्त एतराज़ है कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स फुल कोर्ट इजलास से सिर्फ 1.5 दिन पहले जजेस के साथ शेयर किए गए, जैसे हमारे पास कोई जादुई ताकत है कि हम इतनी बड़ी दस्तावेज़ को पढ़ सकें, इसका तज्जिया कर सकें और उस पर मुफीद राय दे सकें, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उसके मातहत अदलिया के काम को रेगुलेट करेगा। फुल कोर्ट इजलास से पहले ये ज़रूरी था कि जजेस के लिए एक बाकायदा प्रेजेंटेशन रखी जाती, जिसमें मौजूदा फ्रेमवर्क, लाहौर हाई कोर्ट रूल्स के तहत की जाने वाली तब्दीलियों को वाज़ेह किया जाता और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स में तब्दीलियों और उनकी वजूहात जजेस के सामने रखते, ताकि वो अपनी शिरकत बामानी बना सकें। मगर मौजूदा सूरत हाल में लगता है कि फुल कोर्ट इजलास सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई बनकर रह जाएगी। कम से कम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स पर कोई बामकसद बहस नहीं होगी। इसलिए मैं आपके इल्म में लाना चाहता हूँ कि क्योंकि मुझे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स की तैयारी और ड्राफ्टिंग के पूरे अमल से अलग रखा गया था, इसलिए मैं इस पर कोई बामानी राय देने के काबिल नहीं हूँ। जस्टिस एजाज इसाक खान ने अपने ख़त में मज़ीद लिखा है कि फुल कोर्ट इजलास में मुनासिब गौर व फिक्र के लिए दर्जा झेल इजाफी नकात एजेंडे में शामिल किए जाएँ। पहला नुकता यह है कि इंतज़ामी कमेटी दोबारा तश्कील दी जाए, जिसमें सीनियर प्यूनी जज और दीगर सीनियर तरीन जजेस को शामिल नहीं किया गया। दूसरा नुकता यह है कि इस SRO की आइनी हैसियत क्या है, जिसके ज़रिए फुल कोर्ट की पेशगी मंजूरी के बगैर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स को सरकारी गैजेट में शामिल कर लिया गया। तीसरा नुकता जजेस के बैरून मुल्क सफ़र के लिए NOC की लाजमी शर्त है। और चौथा नुकता यह है कि ज़ेरे इल्तवा मुकदमात को एक जज से दूसरे जज को मुंतकिल करना और इसके लिए नामुनासिब तौर पर यह जवाज़ पेश करना कि चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ द रोस्टर हैं। पाँचवा नुकता इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उसकी मातहत अदलिया की मुसलसल कम होती हुई आज़ादी और इस अमल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के किरदार से मुतालिक है। जस्टिस एजाज इसाक खान और जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने खुतूत में फुल कोर्ट इजलास के एजेंडे में तरामीम का मुतालबा किया था, मगर यूनिस के नुमाइंदे उवैस यूसुफ़ज़ई के मुताबिक उनके ज़राए ने बताया है कि आज होने वाले फुल कोर्ट इजलास में इन खुतूत पर गुफ्तगू ही नहीं की गई। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। कल रात कोयटा के इलाके सरियाब रोड पर शाहवानी क्रिकेट स्टेडियम के बाहर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल ग्रुप के सरबरा अख्तर मैंगल के वालिद की चौथी बरसी के जलसे के बाद एक धमाका हुआ और इस धमाके में अब तक की इतलात के मुताबिक 15 अफराद शहीद हो चुके हैं, जबकि 33 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। CTD ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा कत्ल, इक़दाम कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया है। CTD के तर्जुमान के मुताबिक खुदकुश हमला आवर की लाश की बाक़ियात कब्ज़े में ले ली गई, जिन्हें फॉरेंसिक के लिए लाहौर भिजवा दिया गया है। बलूचिस्तान के महकमा सेहत के मीडिया कोऑर्डिनेटर के मुताबिक सरियाब धमाके में तमाम शहदा की मैयतें वुरसा के हवाले कर दी गई हैं। शहदा का ताल्लुक कोयटा के अलावा नोशकी, दालबंदीन, कलात, खुजदार समेत मुख्तलिफ इलाकों से था। एक शहीद की मैयत सिंध के इलाके सांगड़ रवाना कर दी। BBC के मुताबिक मीडिया से बात करते हुए बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात आगा हसन बलोच ने बताया कि धमाका नवाब नियाज ज़हरी की गाड़ी के करीब हुआ। धमाके में मारे जाने वालों में उनके बाज़ ज़ाती मुहाफ़िज़ भी शामिल हैं। धमाके में तमाम जमातों के मरकज़ी कायदीन महफूज रहे, लेकिन बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के मरकज़ी रहनुमा और साबिक रुकने बलूचिस्तान असम्बली अहमद नवाज़ बलोच ज़ख्मी हुए हैं। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के रहनुमा गुलाम नबी मरी ने बताया कि यह धमाका कोयटा के इलाके सरियाब में वाक़े शाहवानी स्टेडियम से कुछ फासले पर उस मकाम पर हुआ जहाँ गाड़ियों को पार्क किया जाता है। यह धमाका जलसे के अख्तिताम के अंदाज़न 10 से 15 मिनट बाद हुआ है। उन्होंने बताया कि धमाके के वक्त जलसा गाह से निकलने वाले लोगों की एक बड़ी तादाद वहां से गुजर रही थी। सूबाई हुकूमत ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। धमाके के बाद बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मैंगल ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि आप सबकी दुआओं और पैगामात का शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं महफूज हूँ, लेकिन हमारे साथियों की शहादत पर दिल बहुत दुखी है। तकरीबन 15 कारकुन शहीद हुए हैं और कई ज़ख्मी हैं। उन्होंने मेरा साथ दिया और हमारी जिद्दोजहद के लिए अपनी जान कुर्बान की। उनकी कुर्बानी कभी नहीं भुलाई जाएगी। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत अता करे और उनके ख़ानदानों को सब्र दे। यह कुर्बानी मेरे लिए कर्ज़ है और मैं उसे ज़िम्मेदारी और अज़म के साथ निभाऊंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाक़े की मज़म्मत की है और वज़ीर आला बलूचिस्तान से टेलीफोनिक रब्ता किया है और कहा है कि मासूम और निहत्ते शहरियों पर दहशतगर्द हमले बुज़दिलाना और काबिल मज़म्मत हैं। धमाके में मुलव्विस दहशतगर्दों का जल्द सुराग लगाकर उनको वाकई सज़ा दी जाए। सियासी जलसे पर हमला बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की इंतशार फैलाने की घिनौनी साजिश है। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्द बलूचिस्तान के अमन और तरक्की के दुश्मन हैं। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक उसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। वाक़े के खिलाफ बलूचिस्तान में वकला ने आज अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट किया है, जबकि पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी ने दहशतगर्द हमले के खिलाफ 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया है। नेशनल पार्टी ने 14 सितंबर को हब में
غوث بخش بزنجو اور حاسب بزنجو کی برسی کا جلسہ بھی ملتوی کرنے کا اعلان کیا ہے۔ دہشت گردی کے اس واقعے کے بعد وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی زیر صدارت امن و امان کی صورتحال سے متعلق اعلیٰ سطح کا اجلاس بھی ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس سے جاری ہونے والے اعلامیے کے مطابق وزیر اعلیٰ نے ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ کو ہدایت کی کہ کل رات پیش آنے والے واقعے سے متعلق عوام اور میڈیا کو حکومتی اقدامات اور حقائق سے آگاہ کیا جائے تاکہ افواہوں کی حوصلہ شکنی ہو اور حقائق پر مبنی صورتحال عوام کے سامنے آئے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے مزید کہا کہ شاہبانی اسٹیڈیم دھماکے کے ذمہ دار دہشت گردوں کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ اس کے علاوہ آج ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ بلوچستان حمزہ شفقات نے بھی میڈیا سے گفتگو کی اور کہا کہ کل رات 9:40 پر یہ سوسائڈ بلاسٹ ہوا ہے۔ اس کے نتیجے میں 15 لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ دھماکے میں 8 کلو بارودی مواد استعمال کیا گیا۔ کل رات جلسے کے بعد 9:40 پر یہ سوسائڈ بلاسٹ ہوا ہے۔ اس سوسائڈ بلاسٹ کے نتیجے میں 15 لوگ شہید ہو چکے ہوئے ہیں، 32 کے قریب زخمی ہیں۔ سوسائڈ بامبر کی ایتھنیسٹی ابھی تک ہم کنفرم نہیں کر پائے۔ باڈی ریکور کر لی گئی ہے۔ آئی جی صاحب خود موجود تھے، ایک ہائی لیول انویسٹیگیشن ٹیم بھی چیف منسٹر صاحب نے اناؤنس کر دی ہے۔ اس نے 8 کلو بارودی مواد اس میں استعمال کیا ہے۔ دھماکہ سائٹ سے 500 میٹر باہر ہوا ہے اندھیرے میں قبرستان کے ساتھ، اور یہ ایگزٹ کے اوپر جب تمام لیڈرز چلے چکے ہوئے ہیں، سیکیورٹی کا جو سٹینڈ ڈاؤن تھا وہ اس پروسیس میں تھا اور اس ٹائم پر یہ واقعہ ہوا ہے۔ لا انفورسمنٹ یہ ہماری ہی ذمہ داری تھی، این او سی دیا ہوا تھا اور ہم اس کی رسپانسبلٹی لیتے ہیں۔ سیکیورٹی الرٹ ہے، ڈفرینٹ تھریٹس جو ہیں ہمیں 22 لوگوں کے بارے میں ڈفرینٹ تھریٹس ہماری لا انفورسمنٹ، نیکٹا اور انٹیلیجنس ایجنسیز نے ہمارے سے شیئر کی ہے۔ اس لیے ہم بار بار گزارش کر رہے ہیں کہ جتنا ہو سکے اپنی موومنٹ کو کنٹرول رکھیں۔ اس کے علاوہ اختر مینگل صاحب نے پروگرام کیپٹل ٹاک میں حامد میر صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے تفصیلات بتائیں۔ ہم نے تقریباً 1 مہینے پہلے مقامی انتظامیہ سے جلسے کی اجازت چاہی کہ ہم ہاکی گراؤنڈ میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے انہوں نے پیپلز پارٹی کا جلسے کی اجازت دی تھی، جے یو آئی کے مولانا صاحب کی جلسے کی اجازت دی تھی، لیکن ہمیں اس گراؤنڈ میں جو ریڈ زون کے ایریا میں جہاں پہ سیکیورٹی تھریٹ کم ہوتا ہے وہاں پہ ہمیں اجازت نہیں دی گئی۔ ابھی بھی ہمیں جلسے سے 2 دن پہلے باقاعدہ انہوں نے اجازت دی اور اس میں کوئی اس طرح کا تھریٹ کا انہوں نے ہم سے ذکر نہیں کیا۔ ہاں کچھ تقریباً 2 ہفتے پہلے کسی ایم پی اے کے ذریعے سے وزیر اعلیٰ صاحب کا یہ پیغام مجھے ملا تھا کہ آپ خیال رکھیں کہ آپ کے خلاف جو ہے ایک بڑے حملے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ جیسے جلسہ ختم ہوا ہے، پہلے جو ہمارے مہمان تھے محمود خان اچکزی تھے، تو ان کی گاڑی ہم نے سامنے کھڑی کی تھی۔ میں نے ساتھیوں کو کہا کہ مہمانوں کو جو ہے پہلے آپ گزاریں۔ محمود خان کی گاڑی جیسے ہی نکلی ہے میں بالکل ہماری اسکواڈ کی گاڑیاں جو ان کے پیچھے روانہ ہوئی ہیں۔ میری جو ایک اسکواڈ کی گاڑی تھی جو میر امان اللہ زہری کا بیٹا ڈرائیو کر رہا تھا، وہ بم پروف تھی، وہ جو مجمع تھا جو لوگ نکلنا شروع ہوئے اس میں پھنس گئی۔ اس روڈ سے میں جیسے ہی مین روڈ پہ پہنچاؤں گا، ہارڈلی وہ مین روڈ جو ہے وہاں سے 400 میٹر ہوگا جی، تو میں نے اس میر نیاز کو فون کیا کہ تمہاری گاڑی نہیں دکھ رہی۔ اس نے کہا کہ جی میری گاڑی پھنسی ہوئی ہے، آپ لوگ نکلیں۔ جیسے ہی اس نے فون رکھا وہ دھماکہ ہو گیا۔ اس سے پہلے بھی 29 مارچ کو لکپاس کے مقام پر اختر مینگل کے دھرنے پر خودکش حملے کی کوشش کی گئی تھی۔ اختر مینگل بلوچ یکجہتی کمیٹی کے دھرنے میں شرکت کے لیے کوئٹہ جانا چاہتے تھے، مگر حکومت کی جانب سے راستے بند کیے جانے کی وجہ سے انہوں نے لکپاس کے مقام پر ہی دھرنا دے دیا تھا۔ اس دوران 29 مارچ کو خودکش حملہ آور نے دھرنے کے مقام کی طرف بڑھنے کی کوشش کی تو دھرنے کی سیکیورٹی نے اسے روکنے کی کوشش کی، جس کے بعد حملہ آور نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ اس حملے میں 2 افراد زخمی ہوئے تھے۔ اس وقت تحقیقات کہاں تک پہنچی ہیں؟ ہمارے ساتھ نمائندہ جی یونس کوئٹہ سلمان اشرف موجود ہیں۔ سلمان اشرف بہت شکریہ۔ سلمان، کس سمت میں تحقیقات جاری ہیں اور کیا کہہ رہی ہے حکومت؟ جی، اس حوالے سے جو تحقیقاتی ادارے ہیں، سی ٹی ڈی ترجمان سے جو ہماری بات ہوئی ہے، ان کا کہنا ہے کہ تمام واقعات کے بعد مجموعی طور پر 15 افراد جو اس میں جاں بحق ہوئے ہیں، جس میں اسپیشل برانچ جو پولیس کی ایک ذیلی ادارہ ہے اس کا ایک اہلکار بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ 38 لوگ اب تک زخمی بتائے جاتے ہیں، جن میں سے 2 سے 3 کی حالت ابھی بھی تشویشناک ہے جو زیر علاج ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسری کنڈیشن ہے تحقیقات کے حوالے سے، جو کرائم سین تھا وہاں سے انہوں نے تمام تر جو شواہد ہیں وہ اکٹھے کر لیے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ڈیڈ باڈی ریکور ہوئی تھی اس کے فورینسک کے لیے اس کی باڈی کے نمونہ جات حاصل کر لیے ہیں۔ نادرا سے بھی رابطہ کر لیا گیا ہے تاکہ جو حملہ آور تھا اس کی شناخت ہو سکے۔ دوسری جانب کالدم جو داعش ہے اس نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے حملہ آور کی تصویر بھی جاری کی ہے اور باضابطہ اسے قبول کیا ہے۔ بہت شکریہ۔ سلمان اشرف بتا رہے تھے۔ آج کے پروگرام میں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔